मम्मा प्लीज जाने देना, वो मेरी इकलौती दोस्त है। महक मिनमिना कर बोली। मैं हरगिज तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इतनी अमीर लड़कियों को दोस्त मत बनाया करो। जोहरा ने नागवारी से कहा। भाभी आप ही समझाए ना मामा को, वो झिंझला कर बोली। भाई मुझे इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है, तुम जानो और तुम्हारा भाई जाने। मदीहा ने कहा तो वो झुल्ला कर मुड़ी और उसी वक्त जेरिक अंदर दाखिल हुआ। भाई प्लीज मम्मा को मनाइए ना कि वो मुझे जाने दे। जूबी के यहाँ बर्थडे पार्टी है। वो जेरिक का बाजू पकड़कर मुंह बसोड़कर बोली। मेरा बच्चा, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी अमीर लोगों के साथ दोस्ती बहुत खतरनाक है। भैया, वो बोलते हुए सर झुका गई। भैया वो बहुत अच्छी है और मेरे साथ मिनाहिल भी जाएगी और जूबी का ड्राइवर हमें पिक एंड ड्रॉप करेगा। वो जल्दी से बोली तो वो गहरा सांस भरकर रह गया। ठीक है, लेकिन 10 बजे से पहले आ जाना, वो बोला तो महक चहकते हुए उसके गले लग गई। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर बाहर आई तो जोहरा बेगम जो तख्त पर बैठी थी उसे देखकर चौंक गई। सी ग्रीन कलर की लॉन्ग फ्रॉक के साथ वो टाइट्स पहने हुए बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने शानों पर दुपट्टा ले रखा था। जोहरा ने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी और फिर दरवाजे तक उसे नसीहत करती रही। मिनाहिल और वो गाड़ी में आकर बैठ गए। भाई साहब किसी फूलों वाली शॉप पे रोकिएगा, अचानक महक ने कहा। जी अच्छा मैडम जी, ड्राइवर ने कहा। फिर गाड़ी एक फ्लावर शॉप के सामने रुकी और महक जल्दी से उतरकर शॉप की तरफ बढ़ी। वो बुके लेकर वापस मुड़ ही रही थी कि एक शख्स से जोर से टकराई। उस शख्स के हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग्स नीचे गिर गए और महक के हाथ से फूल गिरकर नीचे बिखर गए। महक ने झुल्लाकर उस शख्स को देखा जो कि आंखों पे ग्लासेस लगाए खड़ा था। अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? और रात को ग्लासेस कौन लगाता है, जाहिल इंसान? महक तब ही गई थी। वो शख्स बिना कुछ बोले रुख फेर गया। जाहिल गवार, इतना नहीं पता कि जब टकराव हो तो चीजें उठाने में मदद करते हैं। उसकी बात पर उस शख्स का ड्राइवर जल्दी से उसकी चीजें उठाकर देने लगा। अगर तुम्हारे साहब ये कर लेते तो उनकी शान में कमी नहीं आ जाती, उसने तर्क कर कहा और फिर तेजी से बाहर आ गई। उसने गाड़ी में बैठकर जोर से दरवाजा बंद किया। क्या हुआ महक? मिनाहिल ने उसका लाल भुभुका चेहरा देखकर पूछा। होना क्या था, एक पागल मगरूर से टकराव हो गया था, महक ने जल कर कहा। चलो जी, बेचारी की हालत खराब कर दी होगी तुमने। ना आगे देखा होगा ना पीछे देखा होगा, उसकी माँ बहन एक कर दी होगी, मिनाहिल ने अपना माथा पीटते हुए कहा। अरे ऐसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। खूबसूरत लड़कियां देखते नहीं हैं और जानबूझकर टकराते हैं ताकि उन्हें नोटिस किया जाए, वो मुंह बनाकर बोली। गाड़ी जन्नत हाउस में दाखिल हुई। वो तो इस कदर खूबसूरत इमारत देखकर दंग रह गई थी। हाय ओ रब्बा, इसका तो घर बहुत ही प्यारा है, मिनाहिल ने कहा। चुप कर जा, नदीदो जैसी हरकतें मत कर, लोग क्या सोचेंगे, वो कहती हुई उसका हाथ थामकर आगे बढ़ गई। जूबी बड़े जोश से उससे मिली और फिर उसे अपनी मॉम रुबीना से मिलाने ले आई। उनसे मिलने के बाद वो वहां पर आकर एक टेबल पर बैठी हंसी मजाक कर रही थी। ये कौन है रूबी? उनके साथ बैठी उनकी कजन ने पूछा। ये जूबी की दोस्त है, मिडिल क्लास फैमिली है इनकी, मगर अच्छी लड़की है। अगर मेरा बेटा होता ना तो मैं तो इसे अपनी बहू बना लेती, रुबीना ने कहा। आयला पुरसोच अंदाज में उसको देखे जा रही थी। कुछ देर के बाद केक कट किया गया और खाना खाने के बाद वो ड्राइवर के साथ वापस घर आ गई। अगले दिन उसे मार्केट से कुछ लेने जाना था, तो वो बाहर निकली तो जोरा तख्ते पर बैठी हुई थी। मामा मैं ना जरा बाहर जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाना है, आप फिक्र मत करना, महक ने कहा। जा किधर रही हो? जोहरा ने पूछा। बस ऐसे ही, कराची देखने। अच्छा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले आना, जोहरा ने आवाज दी। ओके मामा, महक कहती तेजी से बाहर निकल गई। रोड पे आकर उसने रिक्शा लिया और फिर वो लिबर्टी मार्केट पहुंची और वहां से कुछ ड्रेस लिए और फिर वो मेडिसिन लेने के लिए एक मेडिकल स्टोर में गई। वो वहां से मेडिसिन लेकर निकल ही रही थी कि सामने से आते एक इंसान से जोर से टकराई। उफ! वो झुल्ला कर बड़बड़ाई। फिर उसने नजरें उठाकर देखा तो वही फ्लावर शॉप वाला शख्स ही था। ना मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे ही टकराना होता है क्या? और ये तुम जानबूझकर करते हो कि हो जाता है? वो तब कर बोली। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मिस। वो जरा सा साइड पर होकर आगे बढ़ा। ओह हेलो, तुम्हें गुरूर किस चीज का है? वो पीछे से चिल्लाई।
میں تمہارے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ مہک کے سر پہ لگی اور تلوؤں پہ بجھی۔ جسٹ گو ٹو ہیل، مہک چلائی، پھر تیزی سے باہر نکل آئی۔ وہ گاڑی کے انتظار میں نظریں دوڑا رہی تھی کہ وہ شخص دوبارہ واپس آیا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اور وہ یک ٹک سامنے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مہک نے اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا تو سامنے لڑکیاں کھڑی تھی۔ لفنگا، ٹھڑکی کہیں کا، وہ دانستہ اونچی آواز میں بڑبڑائی۔ تم پھر سے میرے پاس آ گئی، وہ تپ کر بولا، مگر اس کی نظریں ہنوز سامنے ہی تھی۔ او مسٹر ٹھڑکی، پہلے کبھی لڑکیاں نہیں دیکھی کیا؟ کبھی مجھ سے ٹکراتے ہو اور کبھی سامنے کھڑی لڑکیوں کو تکتے ہو؟ شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ مہک نے کہا، تم کہیں کی اپسرا ہو یا وہ لڑکیاں اپسرا ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے میں مرا جا رہا ہوں؟ وہ اسی پوزیشن میں بولا۔ ادھر میری طرف دیکھ کر بات کر لوگے تو شان میں کمی نہیں آ جائے گی، مہک نے دانت پیس کر کہا۔ فضول، میرا سر مت کھاؤ، وہ ناگواری سے بولا۔ ہاں، تم لڑکیاں تکو اور لڑکیوں سے جان بوجھ کر ٹکراؤ، مگر میں بولوں تو سر مت کھاؤ، مہک نے کہا۔ اس شخص نے ناگواری سے سر جھٹکا اور پھر اسی وقت ایک گاڑی پاس آ کر رکی اور بنا کچھ کہے وہ شخص اس کار کی جانب بڑھ گیا۔ توبہ، کتنا مغرور ہے یہ، مہک جھلا کر بولی، اور جلتی کٹتی ہوئی وہ گھر پہنچی تو مدیحہ کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ منہ پھلا کر تخت پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، منہ کیوں بنایا ہے؟ مدیحہ نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ بھابھی، یہ بعض لڑکے اتنے ٹھڑکی کیوں ہوتے ہیں؟ پتہ ہے اتنا امیر گھرانے کا انسان ہوگا، اتنی بڑی گاڑی میں گھومتا ہے، اور پتہ ہے لڑکیاں تار رہا تھا۔ میں نے بھی اچھی خاصی اس کی بےزتی کی، مگر اتنا ڈھیٹ ہے کہ مجال ہے کہ اسے کوئی اثر ہوا ہو، وہ تپ کر بولی۔ ہاں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کی آنکھیں ہیں، وہ جو مرضی کرے، تم پرائی آنکھ میں کیوں کودتی ہو؟ زہرا نے باہر آتے ہوئے کہا تو وہ جھلا کر رہ گئی۔ جا کر کچن میں کام کر اور پھر آ کر کپڑے چھت پہ ڈالا، زہرا نے کہا تو وہ دل ہی دل میں جھنجھلاتی اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر گزری تو باہر سے زیرک کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے باہر گئی تو وہ اپنی کیپ اتار کر تخت پر رکھتا مدیحہ سے بات کر رہا تھا۔ بھیا، میرا ایڈمیشن یہاں ہوا کہ نہیں؟ مجھے نہیں جانا لاہور، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ہاں بیٹا، میں نے بات کر لی ہے، میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر علی، اس کا کالج ہے تو کل چلتے ہیں وہاں پر۔ پرائیویٹ کالج ہے، تھوڑی سی فیس زیادہ ہوگی لیکن میں مینیج کر لوں گا، زیرک نے کہا۔ میں نے کہا بھی تھا اسے ڈاکٹر بننے مت دے، اب پہلے یہاں ایڈمیشن نہیں ملا تو یہ لاہور پہنچ گئی اور اب وہاں سے یہاں آنا چاہتی ہے۔ ہر وقت تمہیں ذلیل کیے رکھتی ہے یہ لڑکی، زہرا نے کہا تو وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ کل تم تیار رہنا، پھر ہم ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں، زیرک نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ مہک اگلے دن زیرک کے ساتھ این کے میڈیکل کالج کے سامنے کھڑی اس کی پرشکوہ عمارت کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ ہائے اللہ، اتنا بڑا کالج، وہ بھی پرائیویٹ، اتنا امیر ہے آپ کا دوست؟ مہک نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ وہ لندن کا ایک ڈاکٹر تھا، وہاں سے ڈالر کما کر یہاں پاکستان میں یہ کالج بنا رہا تھا، اور اس کے والد اور چچا تایا وغیرہ یہاں کراچی کے نمبر 1 بزنس مین ہیں۔ ان کے کئی ہوٹلز، مال اور ہاسپٹلز ہیں۔ اوہ، مہک نے پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ زیرک کی میت میں ایک عالیشان کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ ٹھڑکی آپ کا دوست ہے؟ وہ حیرانگی سے اس کے کان میں بولی۔ ٹھڑکی؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ خیر، آپ بعد میں بتانا، پہلے علی سے الیکس لے کر لوں، زیرک نے کہا، اور پھر وہ دونوں اندر آئے۔ ہیلو علی۔ او ہیلو زیرک، وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ پھر الیکس لیگ کے بعد وہ دونوں اس کے سامنے چیئر پہ بیٹھ گئے۔ علی، یہ مس مہک ہے جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور ان کے سارے ڈاکومنٹس کلک کروا کر تمہیں میل کر دیے تھے میں نے، زیرک نے کہا۔ ہاں، میرے سسٹر نے مجھے سب بتا دیا تھا، علی نے راکنگ چیئر کو جھلاتے ہوئے کہا۔ مہک نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پھر ناگواری سے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سو مس مہک، آپ کی پرسنٹیج بہت اعلیٰ ہے تو ہمارا کالج آپ کی فیس میں 50% لیس کرے گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ مجھے پہچان کر بھی انجان کیوں بنا ہے؟ مہک نے سوچا۔ تھینکس سر، مہک نے کہا۔ مہک کے تھینکس کہنے پہ وہ زور سے چونکا۔ ہم پہلے مل چکے ہیں شاید، وہ جلدی سے بولا۔ جی ہاں، مل چکے ہیں، 2 بار آپ مجھ سے جان بوجھ کر ٹکرا چکے ہیں، اور لڑکیاں تالنا تو آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ مہک، جو اس کے کب سے گھوڑے جانے پہ تپی ہوئی تھی، اس کے پوچھتے ہی پھٹ پڑی۔ مہک کی کیا بدتمیزی ہے، زیرک ہڑبڑا کر بولا۔
देखिए ज़ैरिक भैया, ये बहुत ही चीप इंसान है। अंधों की तरह टकराते हैं लड़कियों से और फिर सॉरी भी नहीं बोलते। ठरकी है पूरे और ज़हर लगते। महक, ये ब्लाइंड है। ज़ैरिक ने लब भींचकर उसकी बात काटते हुए कहा। जी, मतलब ये देख नहीं सकते? महक ने मुंह पे हाथ रखते हुए उस हुस्न के देवता को देखा, जिसका सुर्खों सफेद रंग हाथ लगाने से मैला हो जाता। कसरती बदन, चौड़ा सीना और लंबा कद उसे हसीन तरीन मर्दों में शामिल करता था। महक की आंखों से आंसू लुढ़क कर रुखसार पे फैल गए। आई एम सॉरी सर, मुझे सच में बिला वजह बोलने की आदत है, वो नम लहजे में बोली। बुरी आदत है ये। खैर, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, सही स्टूडेंट हैं आप, तो आपको इस कॉलेज में रख रहा हूँ, रोइए मत, वो संजीदा लहजे में बोला। नहीं सर, मैं इस डर से नहीं रो रही कि कहीं आप मुझे एडमिशन देने से इनकार न कर दे, बल्कि मुझे तो एडमिशन कहीं भी मिल सकता है। बस रो इसलिए रही हूँ कि एक बेचारे नबीना इंसान का दिल दुखा दिया। उनके मुंह पे अंधा और न जाने क्या क्या बोला। फिटे मुंह मुझ पे। ऐसे आप बेचारे का दिल दुखा दिया, वो सू सू करती बोली। इट्स ओके मिस महक, मुझ बेचारे को इन बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अली ने इतने इत्मीनान से जवाब दिया कि वह हैरानगी से उसे देखने लगी। फिर अली ने पीएन को बुलाया। जाइए कबीर, इनको इनका डिपार्टमेंट दिखा दे, अली ने कहा। थैंक्स सर, महक ने मुस्कुराकर कहा और फिर वो पीएन के साथ बाहर निकलती चली गई। अली ने मुस्कुराते हुए रॉकिंग चेयर से टेक लगाई। ज़ेरिक ने अली के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो उसे खुशगवार हैरत हुई। अच्छे लगते हो हंसते हुए, ऐसे ही हंसते रहा करो, ज़ेरिक ने कहा तो अली की मुस्कुराहट सिमट गई। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ी सी पागल लगती है, अली ने कहा। पूरी पागल है, बच के रहियो, ज़ेरिक ने उठते हुए कहा और फिर अली से हाथ मिलाने के बाद वो बाहर निकल गया। मैं हंसा? मैं हंस कैसे सकता हूँ? अली बड़बड़ाया। फिर वो उठकर बाहर निकला और गिनती करते हुए वो रास्ता तय करता क्लासरूम में आया। फिर उसने लेक्चर दिया और उसके बाद वो घर के लिए निकल गया। वो घर पहुंचकर सीधा बड़ी माँ, जो कि मरीना की माँ थी, उनके पास आया। बड़ी माँ, उसने कमरे में आकर पुकारा। जी मेरे बच्चे, बड़ी माँ ने कहा तो वो चलता हुआ उनके पास आकर बैठ गया और उनकी गोद में सर रख दिया। क्या बात है, क्यों चुप हैं आप? अली ने काफी देर बाद उनके कोई बात ना करने पे पूछा। तुम्हारी माँ ने आज रिश्ते वाली से तुम्हारे रिश्ते की बात की है। तुम मेरी मरीना की जगह किसी को नहीं दोगे ना? वो बेचैनी से बोली। माँ को मना भी किया था मैंने, मगर वो बाज ही नहीं आई फिर भी, अली ने झुल्ला कर कहा। क्या तुम मरीना के अलावा किसी और को अपने पहलू में जगह दोगे? बड़ी माँ ने कहा। बड़ी माँ, उस एक्सीडेंट में मैंने अपनी दो प्यारी चीजें खोई थी, अपनी आंखें और अपनी मरीना। मुझे जब मालूम हुआ था कि मेरी मरीना नहीं रही तो मैंने अपनी आंखों का कभी इलाज ना करवाने की कसम खाई थी। याद है ना आपको? मैं आज तक उसी जगह पे खड़ा हूँ। और जब मैंने ये कह के कि मरीना को जो आंखें कभी देख ना पाए, उनकी ज़रूरत नहीं, ये कहकर ऑपरेट नहीं करवाया तो मरीना की जगह किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं, अली ने कहा। जीता रहे मेरा बच्चा, बड़ी माँ ने उसका माथा चूमते हुए कहा। फिर अली थोड़ी देर बाद उठकर अपने पोर्शन में आ गया। माँ, माँ किधर हैं आप? वो ऊंची आवाज से चिल्लाया। क्या बात है, आज मेरे बेटे को माँ कैसे याद आ गई? आयला खातून ने तल्ख लहजे में कहा। आपको मना किया था, फिर भी आपने मेरे रिश्ते की बात चलाई। जानती भी हैं कि बड़ी माँ कितनी दुखी थी, अली ने तेज लहजे में कहा। हाँ, दुख तो सिर्फ तुम्हारी बड़ी माँ को ही होता है। तुम्हारी माँ तो पत्थर की है ना। पिछले 3 साल से अपनी आंखों से महरूम बेटे को देख रही है, जिसके चेहरे पे कभी हमेशा मुस्कुराहट होती थी, अब तो कई सालों से मुस्कुराया भी नहीं। बड़ी माँ का दुख दिखता है, अपनी माँ का नहीं, आयला खातून नम लहजे में बोली। क्या हो गया है आपको? अपनी इकलौती लाडली बेटी खोई है उन्होंने। मनो मिट्टी तले सोई है हमारी मरीना, वो कर्ब से बोला। अच्छा, और जो मैं अपने जीते जागते बेटे को जिंदा लाश की तरह जीते देखती हूँ, उसका क्या? बस कर दे माँ, वो झुल्लाकर बोला। तुम शादी करोगे या अपनी माँ की लाश को मनो मिट्टी तले दफनाओगे, फैसला तुम्हारा है, आयला खातून ने हतमी लहजे में कहा। अली उनके इतने जिद्दी अंदाज पर परेशान होकर लब काटने लगा। महक कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी और फिर वो अफरा तफरी में बाहर निकली और बिना नाश्ते किए ही निकलने लगी तो जोहरा ने उसे पीछे से पुकारा। क्या करती हो महक, खाना तो खा लो। मामा प्लीज, मुझे नहीं खाना, वो मुंह बसोर कर बोली।
ऐसे में खाली पेट हरगिज नहीं जाने दूंगी। मामा, मैं कौन सा पहली बार जा रही हूँ, ऐसे ही जाती थी वहाँ हॉस्टल में। वो उनकी बात पर झुंझलाकर बोली, वो तुम्हारा हॉस्टल था, ये तुम्हारी माँ का घर है, और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी। चुपचाप बैठ के नाश्ता करो। जोहरा ने कहा तो वो बेदिली से खाना खाने लगी। फिर बमुश्किल उसने एक स्लाइस लिया और फिर जल्दी से बाहर आकर रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा कॉलेज के सामने रुका। महक जल्दी से बाहर निकलकर गेट की तरफ बढ़ ही रही थी कि सामने से गाड़ी से उतरते अली को देखकर तेजी से उसकी तरफ कोही। गुड मॉर्निंग सर, वो पास जाकर बोली। गुड मॉर्निंग मिस महक, अली ने जवाब दिया। सर, आप लेक्चर देते हैं तो याद कैसे करते हैं, वो जल्दी से बोली। सुनकर मिस महक चलते हुए मुख्तसरन जवाब आया। ओह वाओ सर, एक सवाल पूछूं? आपको अगर कहूंगा आप मत पूछें तो कौन सा बाज आ जाएंगी? अली ने गहरा सांस भरकर कहा। आप हमेशा से ही ऐसे थे क्या, मतलब ब्लाइंड? मिस महक, डेट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, सो प्लीज पर्सनल सवाल ना पूछिए, अली ने रूखे लहजे में कहा। सॉरी सर, महक जल्दी से बोली। अपनी स्टडी पे ध्यान दे, अली ने स्पॉट लहजे में कहा। महक ने उसे घूर कर देखा। मुझे घूरना बंद करें। आप आपको कैसे पता कि मैं घूर रही हूँ? अली की बात पर वो गड़बड़ा कर बोली। अंधा हूँ, बेहिस नहीं, एहसासात रखता हूँ। आपकी निगाहों की तपिश महसूस कर सकता हूँ, अली ने कहा। ओह, अच्छा, ओके, फिर बात होगी, महक ने कहा और फिर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई। फिर वो क्लासरूम में आई और सबसे तारुफ के बाद वो बैठकर असाइनमेंट देखने लगी। फिर कुछ देर बाद अली अंदर दाखिल हुए तो सब लड़कियां उनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। फिर महक उनके मशहूर कुन अंदाज में जैसे खो गई थी। सर, मेरे कुछ लेक्चर्स मिस हो गए हैं, तो क्या वो आप मुझे समझा सकते हैं? अली क्लास के बाद बाहर जाने लगे तो महक ने आवाज देकर पूछा। जी मिस महक, अली ने गहरा सांस भरकर कहा। थैंक यू सर, महक ने मुस्कुरा कर कहा। अली सर झटक बाहर निकल गया। फिर फ्री पीरियड में महक अली के ऑफिस में आ गई। वो फोन पे किसी के साथ मसरूफ था। वो बैठकर दिलचस्पी से उसका ऑफिस देखने लगी। जी मिस महक, कुछ देर बाद अली ने फारिग होकर कहा। सर, किससे बात कर रहे थे? महक ने पूछा। मिस महक, आप इतना क्यों बोलती हैं? अली ने पूछा। सर, मेरा बोलना तो सबको अच्छा लगता है और मेरी मामा कहती हैं कि मैं घर की रौनक हूँ, महक ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ हाँ, वो माँ है ना, इसलिए कहती हैं ऐसा, अली ने कहा। हो हाय, आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में? आपको लगता है कि मेरा ज्यादा बोलना सिर्फ मामा को पसंद है और किसी को नहीं? वो मुंह बसौर कर बोली। यस मिस महक, यही हकीकत है। जाइए सर, मैं नहीं आपसे बोलती, मुझे नहीं पढ़ना आपसे, वो बुक्स उठाकर उठते हुए बोली। अरे ये क्या बात हुई, कहाँ से पढ़ेंगी आप? अली ने कहा। जेरिक भाई हैं, मैं उनसे जाकर पढ़ लूंगी, वो कहकर वापस मुड़ी। वैसे अभी मैं दरवाजे तक ही पहुंची हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे रोक सकते हैं, वो दरवाजे के पास रुक कर बोली। ओके, आप वापस आ जाएं, मैं अब बिल्कुल सच नहीं बोलूंगा, अली ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। आप बहुत ही बदतमीज है, वो वापस आकर धप से चेयर पे बैठकर बोली। थैंक यू, सभी यही कहते हैं कि मैं बहुत बदतमीज हूँ, अली ने मुस्कुराकर कहा। ओहो, कितनी बुरी बात है फिर, आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, वो जल्दी से बोली। जी, कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसा ना करूं, अली ने कहा। ओह सर, कितना बोलते हैं आप, देखिए आपके साथ बातों में लगकर नेक्स्ट पीरियड का टाइम होने वाला हो गया, महक ने कहा। जी सॉरी, मैं सच में बहुत बोलता हूँ मिस महक, अली ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। इट्स ओके सर, वो इत्मीनान से बोली तो अली इस बार अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। अच्छे लगते हैं आप हंसते हुए, ऐसे ही हंसते रहा करें, उसकी बात पर वो एकदम से लब भींच गया। मिस महक, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं, जल्दी से अपना काम कंप्लीट कीजिए और यहाँ से जाइए, वो इस बार रूखे अंदाज में बोला। सरू कहीं का, उसकी बड़बड़ाहट उसके हसास कानों तक पहुंच गई थी, मगर वो सर झटक कर रह गया। ऑफिस वगैरह से फारिग होने के बाद वो रात को घर पहुंचा तो लाउंज से कहकों की आवाज आ रही थी। उसके सब कजन्स और बहन भाई वहीं पे थे। अली चुपचाप आकर सोफे पे बैठ गया। माँ किधर है सदफ? अली ने पूछा। वो बिग बी, वो माँ अपने कमरे में जाकर सो गई है, सदफ मिनमिना कर बोली। टाइम क्या हुआ है? अगला सवाल आया। 11 बजे बिग बी, राहिम बोला। 1 बजा, सदफ बोली। एक साथ सदफ और राहिम बोले, मगर राहिम ने गलत टाइम बताया और सदफ ने सही बताया। अली का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम लोग जानते हो कि अंधा है ये,
तो कुछ भी बोल दो, इसे कौन सा पता चलना? अली ने धार कर कहा। आई एम सॉरी बिग बी, राहिम गड़बड़ा कर बोला। इट्स ओके, अब उठो और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। बिग बी, बस थोड़ी सी मूवी रह गई है, जैद मिनमिनाया। मैंने कहा अपने अपने कमरों में जाओ, सुनाई नहीं देता तुम में से किसी को? और हर बात में बहस करनी जरूरी होती है क्या? और टाइम पे सोना और टाइम पे उठना सेहत के लिए बहुत जरूरी है, मगर यहाँ किसी को न अपनी सेहत की परवाह न टाइम की। अली मसलसल बोलता चला गया। सब हैरानगी से आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। खैर तो है बिग बी, आज बहुत बोल रहे हैं। रीता की आवाज टकराई तो अली ने जोर से लब भींच लिए। जाओ अपने अपने कमरों में, अली ने कहा। तो वो सब दिल महसूस कर रह गए। फिर उन सब के जाने के बाद अली ने सर सोफे की पुश्त से टिका दिया। फिर उसके कानों में महक की आवाज गूंजी। सर, आप कितना बोलते हैं? अली के चेहरे पे धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। पानी लेने के लिए बाहर आई आयला खतून ने बड़ी खुशगवार हैरत से उसकी मुस्कुराहट को देखा। फिर कुछ देर बाद वो उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। सुबह वो फजर पड़ने के बाद वॉक करके लाउंज में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका मोबाइल बजने लगा। हेलो, अली हेयर, अली ने कॉल रिसीव करके कहा। दूसरी तरफ जैरिक था। कैसे हैं आप? जैरिक ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ जैरिक, कैसे याद किया इतनी सुबह? अली ने संजीदगी से पूछा। महक कैसी जा रही पढ़ाई में? जैरिक ने पूछा। मिस महक माशाल्लाह पढ़ाई में भी बहुत तेज हैं और बोलने में भी। अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा बोलती है बस, जैरिक ने कहा। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा बोलती है, और उल्टा मुझे कहती है, ओहो सर जी, देखिए कितना बोलते हैं आप। अली ने हंसते हुए कहा। आज वैसे आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, जैरिक ने हंसते हुए कहा। क्या वाकई? रात को कजन भी कह रही थी कि आज बिग बी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। अली ने हैरानगी से कहा। लगता सोहबत का असर पड़ रहा है, दूसरी तरफ से जैरिक ने कहा तो अली खुलकर हंसती है। अच्छा चलो फिर मैं रखता हूँ फोन, अली ने कहा और फिर खुदा हाफिज कह के फोन रख दिया। मगर मुस्कुराहट अभी भी उसके चेहरे पे थी। जरा फासले पे खड़ी आयला खातून कब से उसको ऐसे बात करते देखकर हैरान हो रही थी, और दिल ही दिल में उन्होंने उस महक नामी लड़की से मिलने का इरादा कर लिया था। अगले दिन ही वो अली के कॉलेज पहुंची तो महक के बारे में पूछा तो अली चौंक गया। आप क्यों पूछ रही हैं उसके बारे में? अली ने चौंक कर पूछा। बस मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन है वो लड़की जिसने मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी और फिर से बोलना सिखा दिया। मामा, ऐसा कुछ नहीं है, और वो बहुत छोटी है, अभी थर्ड ईयर की स्टूडेंट है। वो सर झटक कर बोला। मुझे उससे मिलना है, आयला ने जिद्दी अंदाज में कहा तो वो लब भींच कर रह गया। फिर उसने इंटरकॉम पर महक को भेजने का कहा। कुछ देर गुजरी तो वो अंदर दाखिल हुई। सर, आपने मुझे याद किया? महक की आवाज पर आयला ने चौंक कर उसे देखा और फिर एक धीमी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई। कैसी हो बेटा? आयला ने पूछा तो वो हैरानगी से उन्हें देखने लगी। हम पहले भी मिल चुके हैं, शायद आपको याद नहीं है, मगर मुझे अच्छे से याद है। जूबी की खाला हूँ मैं, वो बोली। ओह, मेरे ज़हन में नहीं रहा, कैसी हैं आप? वो चहक कर बोली, और फिर वो दोनों बातें करने लगी और अली बेचैनी से पहलू बदल रहा था। कुछ देर के बाद महक अपनी क्लास लेने के लिए चली गई और आयला मुस्कुराती हुई उसकी तरफ मुड़ी। तुम्हें पता है, जिस लड़की को मैंने उस दिन पार्टी में देखा था और मैंने उसी दिन उसे पसंद कर लिया था, वो यही है। वो एक्साइटेड अंदाज में बोली तो अली ने सर झटका। अम्मी प्लीज इस बारे में मजीद बात मत कीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहता, वो बोला। तो ठीक है, मैं भी फिर तुम्हारी ही माँ हूँ। मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने शादी के लिए हाँ ना बोली तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगी और मेडिसिन भी नहीं लूंगी। वो बोलती उसे साकित छोड़कर वहां से निकल गई। वो परेशान सा चेयर से टेक लगाकर बैठ गया। फिर शाम को वो घर पहुंचा तो आयला खातून की कहीं से आवाज सुनाई नहीं दी। वो कितनी देर लाउंज में बैठा रहा, फिर वो उठकर अपने कमरे में आ गया। रात को वो सोया हुआ था कि धड़ाधड़ उसका दरवाजा खटखटाया गया। वो बाहर निकला तो मुलाजमा ने बताया कि आयला खातून की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उनके कमरे में पहुंचा तो उसके वालिद अजमल कुरैशी परेशान से उन्हें पुकार रहे थे। देखो नाली, ये बेहोश हो गई है, अजमल कुरैशी ने कहा तो उसने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। फिर अजमल कुरैशी और उसका भाई जैद उन्हें गोद में उठाकर बाहर ले आए। कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर्स ने देखने के बाद बताया कि उनकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है और शायद उन्होंने कब से कुछ खाया पिया नहीं था। वो लब कुचलते हुए वहीं बेंच पे बैठ गया।
صبح فجر کے بعد انہیں ہوش آیا تھا اور اجمل قریشی انہیں کھانا کھانے کے لیے فورس کر رہے تھے، مگر وہ روئے ہی جا رہی تھی۔ ماں پلیز اس طرح تو مت کیجیے، وہ تڑپ اٹھا تھا۔ جب تم میری کوئی بات نہیں سنتے ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں؟ مر جانے دو مجھے، وہ بولی۔ چل کیا رہا ہے تم ماں بیٹے کے بیچ؟ اجمل قریشی نے پوچھا۔ شادی کروانے پہ تلی ہوئی ہے میری، اس طرح کیسے کر سکتی ہیں بابا؟ آپ ہی سمجھائیے، وہ لڑکی اتنی چھوٹی ہے مجھ سے، اور اس لڑکی میں اتنا بچپنا ہے، پھر ویسے بھی میرے اندھے ہونے کی وجہ سے کوئی کیوں رشتہ دے گا؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولا۔ اس کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی فیملی کو میں منا لوں گی۔ تم ایک بار ہاں تو بولو، اپنی بڑی ماں کی باتوں کے جال سے نکل کر آگے بڑھو، آئلہ نے کہا، اور اجمل قریشی نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی مرضی، لیکن اگر وہاں سے انکار ہوا تو آپ دوبارہ کہیں بھی میرے رشتے کی بات نہیں کریں گی، وہ جلدی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گی، وہ بولی۔ پھر اگلے دن آئلہ خاتون اجمل کے ساتھ اس کے گھر گئی تو وہ اپنی بھابھی کے ساتھ کپڑے دھلا رہی تھی۔ ارے آنٹی آپ آئیے نا، وہ خوشگوار لہجے میں بولی تو آئلہ خاتون نے اسے محبت سے دیکھا اور پھر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں سب ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور آئلہ خاتون نے بغیر کسی لگی لپٹی کے علی اور اس کے رشتے کی بات کی تو وہ حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آنٹی جی، آپ جانتی ہیں نا کہ علی نبینا ہے، اس میں کوئی اور خرابی نہیں ہے، لیکن ہماری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ اگر علی اپنی آنکھوں کا آپریشن کروا لیں تو اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں، زیرک نے حتمی انداز میں کہا۔ بیٹا میں یہ شادی چاہتی بھی اسی لیے ہوں کہ علی کا دل مہک کی طرف متوجہ ہو اور اس کا دل خود بخود چاہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ سکے۔ جب یہ دیکھنے کی چاہ پیدا ہوگی نا تو وہ آپریشن ضرور کروائے گا۔ ہم تو 3 برسوں سے اس کی منت سماجت کر رہے ہیں، مگر وہ اپنی ضد پہ اڑا ہے۔ پلیز بیٹے ہمیں مہک دے دیجیے، آئلہ خاتون نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو زہرا نے جلدی سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ہمیں گنہگار مت کیجیے بہن، یہ فیصلہ تو ہماری بیٹی ہی کرے گی۔ ہم مڈل کلاس فیملی سے ہیں، مگر میں نے اپنے بچوں کو اتنی سپیس دی ہے کہ اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرے۔ اگر مہک راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کی بات پر آئلہ خاتون نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ لب کچلتے ہوئے زیرک کو دیکھ رہی تھی۔ گڑیا، یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے بیٹا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، ڈاکٹر علی دنیا کا بیسٹ انسان ہے، اس جیسا شاید ہی کوئی ہو، مگر ان کی کمی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تمہیں اگر ان کی کمی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، زیرک نے کہا۔ جی، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ سرخ چہرے سے بولی تو آئلہ خاتون نے اس کا ماتھا چوم لیے، پھر اپنے ہاتھ کی رنگ اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ وہ گھر پہنچی تو علی لاؤنج پہ انہی کا منتظر تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو وہاں سے انکار مل گیا ہوگا۔ کوئی بھی اپنی بیٹی ایک اندھے کو نہیں دینا چاہتا۔ ماما آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اور مبارک ہو تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اب تم نے بتانا ہے کہ تم شادی کب کرنا چاہتے ہو، آئلہ خاتون نے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ سادگی کے ساتھ یہ نکاح کیجیے گا، میں کسی بھی قسم کا تام جھام نہیں چاہتا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شادی اسی ہفتے کو رکھ دی گئی تھی۔ مختصر سی بارات کے ساتھ وہ نکاح کر کے اسے لے آئے، مگر ولیمہ 1-2 ہفتے کے بعد رکھا تھا۔ وہ گمسم سا لان میں بیٹھا ہوا تھا جب بڑی ماں اس کے پاس آئی۔ تو تم اپنا وعدہ بھول گئے؟ افسردہ لہجے میں بولی تو وہ تڑپ ہی اٹھا۔ ایسا نہیں ہے بڑی ماں، وہ مرینا کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ میں بس موم کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، بس اسی لیے میں نے ہاں بولی تھی۔ مجھے تو یہ تھا کہ وہ لوگ خود ہی انکار کر دیں گے، مگر ان لوگوں نے انکار ہی نہیں کیا۔ کیسے کرتے وہ لوگ انکار؟ اتنا بڑا گھر، پیسہ دے کر نیت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی نے تم سے شادی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اس کی نیت تمہاری دولت پر خراب تھی، بڑی ماں نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ پھر وہ اس کے دل میں مزید زہر گھولنے لگی۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا کمرے میں آیا۔ اٹھو میرے بیڈ سے، وہ سرد لہجے میں بولا تو مہک نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ ارے آپ کی نئی نویلی دلہن ہوں، باتیں کرنے کی بجائے مجھے بیڈ سے اترنے کا کہہ رہے ہیں؟ شٹ اپ، میرے سامنے بکواس بند کرو، مجھے زیادہ بولنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، وہ غصے سے بولا۔ اگر ایسا ہی رویہ رکھنا تھا تو شادی ہی کیوں کی، انکار کر دیتے نا، وہ بھی جواباً غصے سے بولی۔ ہاں تو تم انکار کر دیتی نا، مگر نہیں، تمہاری تو نیت میری دولت پر خراب تھی۔
وہ غصے سے بولا تو مہک نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ او ہیلو، میں ایسی دولت کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہوں۔ میں نے صرف اور صرف آپ کی ماما کی وجہ سے ہاں بولی ہے۔ ایک ماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور مجھ سے کسی کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ میں آپ کے جیسی خود غرض نہیں ہوں۔ وہ تنگ کر بولتی تیزی سے بیڈ سے اتری اور اسے پیچھے ہٹاتی وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آپ کے بیڈ کی بائیں سائڈ پہ لیٹی ہوئی ہوں، آپ دوسری سائڈ پہ لیٹیے گا۔ میں نے کہا بتا دوں، اندھے ہیں نا آنکھوں سے۔ وہ جو فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا اس کی بات پر چونک کر مڑا۔ بائیں سائڈ پر میں سوتا ہوں اور ویسے بھی مجھے اپنا بیڈ کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ عادت ڈال لیجئے مسٹر علی، کیونکہ میں بیڈ کے علاوہ کہیں نہیں سوؤں گی۔ اگر آپ کو پرابلم ہے تو شوق سے سوئیے، مگر میں بیڈ پہ ہی سوؤں گی۔ وہ کہتی ہوئی کمبل تان کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اگلے دن وہ صبح صبح اٹھی تو آئلہ خاتون لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ ان کو سلام کرتی ہوئی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، بہت بجھی بجھی لگ رہی ہو؟ ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ مہک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر علی مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ کہ میں نے دولت کی لالچ میں ان سے شادی کی ہے۔ انہوں نے تو مجھ سے بات تک نہیں کی، اپنے بیڈ پہ سونے نہیں دینا چاہتے تھے، اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا میری طرف مائل ہو؟ ایسا کیسے ہوگا؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ بس تمہیں کچھ کرنا ہوگا، اس کے پاس رہنا ہوگا، اس کا خیال رکھنا ہوگا، تاکہ اس کے دل میں کوئی ہلچل پیدا ہو۔ وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا، اگر دیکھ لیتا تو یہ ہلچل خود بخود پیدا ہو جاتی۔ سو اسے اپنے انداز سے، اپنی قربت سے اپنی طرف مائل کرو۔ وہ اس کے رخسار کو محبت سے چھوتے ہوئے بولی تو وہ لب کچلتے ہوئے سر جھکا گئی۔ آنٹی، کیا وہ مرینا سے محبت کرتے تھے؟ ہرگز نہیں بیٹے، مرینا صرف اس کی دوست تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور پاگلوں کی طرح کرتی تھی۔ اس لڑکی نے میرے بیٹے سے زبردستی ایموشنل بلیک میل کر کے منگنی کی تھی، لیکن ایک دن علی نے ایسے ہی اسے کہہ دیا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، وہ اس کی آئیڈیل نہیں ہے۔ اس کی بات کا اسے بہت غصہ لگا، لیکن علی نے پھر سے اسے سنبھال لیا اور اس سے کہا کہ وہ دھیرے دھیرے محبت کرنے لگے گا، مگر اس لڑکی کو چین نہیں آیا تھا۔ ایک دن وہ دونوں لانگ ڈرائیو پہ گئے اور اس نے زبیدہ کے نمبر پہ لائیو کال کی اور کہنے لگی کہ سب کے سامنے بولو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میرا علی ان معاملات میں بہت شرمیلا تھا۔ اس کی بات پر شرم کے مارے کچھ بول نہیں پا رہا تھا اور اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ گاڑی آہستہ چلائے، مگر اس نے اپنے غصے میں گاڑی کو ٹرالے سے ٹکرا دیا، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی اور میرے علی نے اپنی آنکھیں کھو دی۔ اور زبیدہ بھابی نے علی سے وعدہ لیا کہ وہ زندگی بھر ان آنکھوں سے اب کسی کو نہیں دیکھے گا۔ اس نے اس کی زندگی میں اس سے محبت نہیں کی، لیکن اب اس کے مرنے کے بعد صرف اسی کے لیے جیے گا۔ اور میرا پاگل بیٹا خود کو اس بات کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے اپنے اوپر ہر خوشی حرام کرتا چلا گیا۔ لیکن پھر میں نے اتنے عرصے بعد اسے کسی کی باتوں پر ہنستے ہوئے دیکھا تو مجھ میں ایک امید جاگی، اور وہ امید تم نے جگائی ہے۔ میری امیدوں کو بجھنے مت دینا بیٹا، آئلہ خاتون نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ پھر وہ فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تو علی جاگ رہا تھا اور ٹٹول کر اپنے کپڑے دیکھ رہا تھا، یعنی کہ اس نے فریش ہونے جانا تھا۔ اس نے دبے پاؤں قدم اندر رکھا اور آہستہ سے دوسری جانب گئی اور اپنا سوٹ نکال کر بھاگتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ باہر سے دروازہ نوک کرتے ہوئے غصے سے بولا۔ کون سی بدتمیزی؟ انتہائی معصومیت بھرے لہجے میں سوال کیا گیا۔ میں اندھا ہوں، مگر تمہاری حرکتیں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ جان بوجھ کر یہ سب کیا نا؟ تمہیں معلوم تھا کہ میں نہانے جا رہا ہوں تو تم جلدی سے مجھ سے پہلے گھس گئی۔ وہ چڑ کر بولا۔ آپ کے ساتھ یہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ اسی قابل ہیں۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ اندھے بن کر زندگی گزاریں؟ اگر آپ بھی چاہیں تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا سرجن تھا، مگر پچھلے 3 سال سے اپنی زندگی کو خراب کیا ہوا ہے۔ ایک کالج کا لیکچرار بن کر رہ گیا ہے۔ جب آپ اپنے لیے کچھ اچھا نہیں سوچ سکتے تو آپ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مجھ جیسی حسین لڑکی کو بھی دیکھنے سے آپ محروم ہیں۔ وہ اندر سے مسلسل بولتے جا رہی تھی۔ تم انتہائی پاگل لڑکی ہو، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ واش روم میں بولتے نہیں ہیں۔ وہ چڑ کر بولا۔ ارے تو آپ نے مجھے بات کرنے پر اکسایا نا، جب آپ بولیں گے تو میں جواب تو دوں گی نا۔
میرے منہ میں زبان ہے، میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ اسے یوز نہ کروں۔ وہ تنگ کر بولی تو علی غصے سے لب بھینچ گیا۔ پھر وہ باہر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اندر گنگناتے ہوئے فریش ہو رہی تھی۔ اس کی حرکتیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ کچھ آدھے گھنٹے کے بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تو علی واش روم کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ ایک دم سے پلٹی اور اس کے ساتھ ٹکراتی ہوئی اسے لے کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ وہ نیچے اور مہک اس کے اوپر تھی۔ اس لمحے میں مہک کی سانسوں کی گرمی علی کے چہرے پر محسوس ہوئی۔ اس کی موجودگی کی شدت نے علی کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑائی، جیسے کوئی نرم لمس اس کے حواس کو جھنجھوڑ رہا ہو۔ مہک کی خوشبو اور اس کے بالوں کی ہلکی سی چھاؤں نے علی کو ایک لمحے کے لیے بے قرار کر دیا۔ اسے حیرت تھی کہ علی کی آنکھیں نہ ہونے کے باوجود اس کے نقوش کتنے پرسکون اور پروقار ہیں۔ وہ بے اختیار اس کی پیشانی پر ہلکا سا لمس رکھ گئی۔ علی ساکت رہ گیا۔ پھر وہ اسے ایک طرف کرتا اٹھ گیا۔ کیا تھا یہ سب؟ کس قدر بدتمیز ہو تم، میں کیا کہوں تمہیں؟ وہ تب کر بولا۔ او ہیلو، زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ تو مجھے چاہتے ہی نہیں، تو میں نے اپنی محبت جتائی تو کیا ہوا؟ آپ میرے شوہر ہیں، مجھے آپ کی خاموشی بھی اچھی لگتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے بنا بھی آپ کا وجود مجھے خوبصورت لگتا ہے۔ وہ بھی منہ پھٹ تھی۔ علی جھنجھلا کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ مہک مسکراتی ہوئی اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بنانے لگی۔ اگلے دن شام کو مہک صدف کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت سرخ رنگ کی ساڑی پہنی تھی، جسے وہ بڑے شوق سے منتخب کر کے لائی تھی۔ علی، آپ نہیں جائیں گے؟ اس نے پوچھا، جبکہ وہ اپنے بالوں کو آئینے کے سامنے سنوار رہی تھی۔ اس کی آواز کی مٹھاس علی کے دل کو چھو رہی تھی، لیکن وہ اسے دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ایسی فضول چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں، علی نے تنگ کر کہا اور اپنے موبائل پر لیکچر سننے لگا۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ مہک کی باتوں سے بچنا چاہتا ہے، لیکن مہک کہاں ہار ماننے والی تھی۔ ویسے میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، کاش آپ دیکھ سکتے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، مہک نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ علی اس سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ اس کے حواس کو جگانا چاہتی تھی۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، تم سے زیادہ حسین لڑکی ہے میں نے دیکھ رکھی ہے، مگر میں کسی لڑکی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ ارے وہ تو میرے ایک ناخن کے برابر بھی حسین نہیں ہوں گی۔ آپ کو تو حسن کا پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے دیکھ کر تو شاعر اپنی شاعری لکھتے ہیں۔ وہ اٹھلا کر بولی۔ ایسے شاعروں کو میں پکڑ کر بھاڑ میں جھونک دوں گا جو تمہیں دیکھ کر شاعری لکھیں گے۔ ویسے تمہیں اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی نہیں ہے؟ وہ ترک کر بولا۔ بندر کے جانے ادرک کا سواد، وہ بھی تپ کر بولی۔ مجھے بندر کہنا چاہ رہی ہو تم؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ چلو جی، آپ کو تو محاوروں کا بھی نہیں پتا۔ ارے یہ تو محاورہ ہے، مہک نے فوراً کہا۔ یعنی آپ کو میری خوبصورتی کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ خیر آپ تو میری آواز سے ہی سب کچھ سمجھ جاتے ہیں نا۔ اس نے اپنی بات کو ہلکا سا موڑ دیا، کیونکہ وہ علی کے اندھے ہونے کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میری جان چھوڑو اور پلیز اگلے 3-4 گھنٹوں کے لیے گھر واپس مت آنا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ اوکے فائن، میرا خود بھی آپ کی یہ سری سی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ اسی وقت صدف کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی عادت کے مطابق بولتی چلی گئی۔ بھابی، واو، آپ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ یہ ساڑی اور آپ کی لک سب کچھ امیزنگ ہے۔ آپ کو دیکھ کر تو کوئی بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے۔ علی کا دماغ ساڑی کے لفظ پر اٹک گیا۔ ہاں، میں نے بھی کبھی نہیں پہنی، پہلی بار پہنی، اچھی لگ رہی ہے مجھے۔ مجھے خود بہت شوق تھا ساڑی پہننے کا۔ وہ علی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبا کر بولی۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو محسوس کر کے اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ صدف، تم جاؤ، میں آتی ہوں کچھ دیر تک، بس اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دے لوں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ اوکے بھابی، جلدی آئیے گا، ہم سب ویٹ کر رہے ہیں۔ صدف کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کتنا پیارا مجھے رب نے بنایا، جی کرے شیشہ دیکھتی رواں، وہ گنگنا رہی تھی۔ تم نے ساڑی کیوں پہنی ہے؟ پارٹی میں جانا ہے تو سب سے پہلے یہ کپڑے چینج کرو، علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ اس کے پاس آئی۔ کیوں ڈاکٹر علی، اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی کی کوئی تعریف کرے؟ وہ بولی۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو غیر لوگ سراہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ اب بیوی کا تو پورا حق ہے نا کہ اس کو کوئی سراہے، اب آپ تو تعریف کرتے نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ اوکے فائن، میں تمہاری تعریف کر دوں گا، پلیز جا کر پہلے کپڑے چینج کرو، وہ جھنجھلا کر بولا۔
میں نہیں کروں گی، اتنی مشکل سے مجھے کوئی سوٹ پسند آیا تھا اور آپ مجھے چینج کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مجھے چوز کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ مجھے اچھا لگا تھا تو میں نے پہن لیا۔ ویسے بھی سب لوگ میرا باہر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بولی تو علی چپ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ علی بھی باہر آ گیا۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، علی نے کہا تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آپ کی بیوی کو ہم واپس لے آئیں گے مگر آپ مت جائیے نا۔ زید کی زبان پھسلی تو سب نے ہڑبڑا کر اس سے دیکھا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں ویسے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ مہک بھی جلدی سے بولی، میں گھر میں بھی رہ کر کیا کروں گا؟ میری بیوی کو تو تم لوگ لے کر جا رہے ہو تو میں نے سوچا کہ میں بھی چلا جاتا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا تو مہک نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ پھر وہ دونوں علیحدہ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ پارٹی کے لیے نکل گئی۔ پارٹی میں ہر کوئی مہک کے بالوں کی اور اس کی اسکن کی تعریف کر رہا تھا اور علی دل ہی دل میں کڑ رہا تھا۔ مہک چلو گھر چلتے ہیں، وہ جھنجھلا کر بولا۔ لو میں نہیں جاؤں گی، پہلی بار اتنی ہائی فائی پارٹی میں آئی ہوں اور اسی طرح چلی جاؤں۔ ابھی تو مجھے جا کے ڈانس فلور پر ڈانس کرنا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرا ڈانس پارٹنر کون ہوگا۔ زید کے ساتھ کرتی ہوں ڈانس، وہ جان بوجھ کر بولی تو علی کو غصہ آ گیا۔ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے دیور کے ساتھ ڈانس کرو گی؟ شیم آن یو۔ خیر مجھے بھی ڈانس آتا ہے، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ڈانس کے بعد گھر چلو گی۔ میں یہاں پر بہت زیادہ بور ہو رہا ہوں، وہ بولا تو مہک دھیما سا مسکراتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے رومانٹک سانگ چل رہا تھا، آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے۔ علی نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور دوسرا بس کندھے پر رکھا۔ وہ اس کے ساتھ مہارت سے کپل ڈانس کر رہا تھا، کوئی دیکھنے والا کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ آنکھوں سے محروم ہے۔ پھر وہ اسٹیج سے اترنے لگے تو وہ ایک دم سے لڑکھڑا کر گرنے والا تھا کہ مہک نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ ہال میں ہلکے ہلکے کہکے گونجنے لگے تھے۔ ارے شوہر گرتی بیوی کو تھامتے ہیں مگر یہاں تو الٹ ہی ہے، بیوی اندھے شوہر کو سہارا دے رہی ہے۔ ہر طرف سے طنز کے تیر برسنے لگے تھے اور علی کا دل جیسے بھن گیا۔ مہک جلدی سے اسے لے کر باہر آئی تو علی اس کا ہاتھ جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ علی آپ اگنور کیا کریں ایسے لوگوں کو، یہ تو پاگل ہے، ہمیں ان کی باتوں پہ بالکل بھی دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ویسے مجھے لگتا ہے آپ کچھ زیادہ ہی سوچتے ہیں، اسی لیے کٹتے رہتے ہیں۔ میری طرح رہیں، بنداس جیے اور دفعہ مارے ایسے لوگوں کو۔ وہ اس کا موڈ سیٹ کرنے کے لیے مسلسل بولتی جا رہی تھی مگر علی کی غصے کا گراف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گاڑی روکو، وہ دھارا تو وہ چونک گئی۔ نکلو گاڑی سے اور باہر سے کوئی ٹیکسی وغیرہ کروا کر گھر آ جانا، وہ دروازہ کھول کر سرد لہجے میں بولا۔ وہ بے یقینی سے کبھی اسے دیکھتی اور کبھی باہر سنسان سڑک کو جہاں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ علی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں اس وقت کہاں سے ٹیکسی ڈھونڈوں گی؟ وہ طرف ہی اٹھی تھی۔ تو میں ہی چلا جاتا ہوں، علی کہتے ہوئے اپنی سائڈ کا دروازہ کھولنے لگا تو وہ جلدی سے اسے روک گئی۔ ڈرائیور خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی اور پھر باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا سے جیسے جھرجھری سی آ گئی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی رو رہی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ کانپتی ہوئی ایک سائڈ پہ جا کر کھڑی ہو گئی۔ بجلی کے کڑکنے پہ دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ تبھی ایک بائک پاس آ کر رکی اور اس پر سے دو لڑکے اتر کر اس کے پاس آئے تو وہ متوحش انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ پھر وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگنے لگی مگر وہ لوگ بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ علی کا غصہ بس وقتی تھا، اس نے تھوڑا آگے جاتے ہی گاڑی واپس موڑنے کو کہا۔ وہ کچھ آگے ہی پہنچے تھے کہ اچانک گاڑی کو بریک لگائے۔ کیا ہوا؟ علی نے پوچھا۔ سر کوئی سامنے آ گیا، ڈرائیور نے کہا۔ علی باہر نکلا اور اسے دیکھتے ہی زمین پہ گری مہک جلدی سے اٹھی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ یہ لڑکی ہماری ہے، ایک لڑکے کی آواز سنائی دی تو وہ مٹھیاں بھینچ کر مہک کو گاڑی میں بٹھا کر مڑا۔ تب تک ڈرائیور نے پسٹل نکال کر ہوا میں فائر کیا تو وہ لڑکے ڈر کر بھاگ گئے۔ علی جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ آئی ایم سوری مہک، مجھے تمہیں اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز پہلی بار ٹوٹ رہی تھی۔ مہک ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ علی نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ڈرائیور خاموشی سے چھتری نکال کر باہر نکل گیا۔ علی نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ کر باری باری ماتھے اور ہاتھوں پر لب رکھے۔
میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، وہ دھیرے سے بولا۔ مہک اس کے کندھے سے لگی رو رہی تھی اور علی پہلی بار اس کے آنسوں کی تپش اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ گھر چلے، مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ بولی تو علی نے ڈرائیور کو آواز لگائی۔ اس نے آتے ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ گھر پہنچتے ہی دونوں اندر آئے تو سب لوگ ان کے منتظر تھے۔ کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ؟ صدف نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بس باتیں کرتے وقت کا پتہ نہیں چلا، وہ بولا تو سب کھانسنے لگے۔ زیادہ کھانسی لگی ہے تو سیرپ لکھ دیتا ہوں، منگوا لو، وہ منہ بنا کر بولا تو سب ہنسنے لگے۔ وہ مہک کا ہاتھ تھامے کمرے کی جانب بڑھا تو بڑی ماں نے حسد و جلن سے انہیں دیکھا۔ علی نے کمرے میں آتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ یاد آیا تو آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ وہ واش روم میں بیٹھی کتنی دیر روتی رہی اور پھر وہ باہر آئی تو علی اسی کا منتظر تھا۔ وہ چپ چاپ جا کر بیڈ پر لیٹی بے آواز آنسوؤں سے رونے لگی۔ کیا بات ہے، زبان کو زنگ تو نہیں لگ گیا؟ بول نہیں رہی ہو کچھ؟ علی نے جھلا کر پوچھا تو اس نے سسکی بھری تو علی چونک کر اس کو بازو سے تھام کر خود کے قریب کرتے اس کا چہرہ ٹٹولنے لگا۔ تم رو رہی ہو؟ وہ بے چین ہو کر بولا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ آئی ایم سوری، میں وہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے غصہ بہت آ گیا تھا لوگوں کی باتوں سے، وہ اپنے لب چباتے ہوئے بولا۔ ریئلی؟ اتنا غصہ کہ اپنی بیوی کو سنسان سڑک پر اکیلا چھوڑ دیا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر کون سے بہتر ہوگا؟ وہ پھٹ پڑی۔ یار میں پلٹ آیا تھا نا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں کوئی آ جائے گا، وہ کمزور سے لہجے میں بولا۔ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا اور میں ہمیشہ تمہارا سائبان بن کر تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ اسے یقین دلاتے اسے اپنے قریب کرتا اپنی باہوں میں بھر گیا اور وہ بھی اس کے حصار میں پرسکون ہو گئی۔ علی کی صبح آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے پر سو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اسے تکیے پر سیدھا کرتے ہوئے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ جب باہر نکلا تو تیزی سے ادھر کو آتی مہک سے ٹکرایا۔ ارے کیا ہو گیا؟ اتنی افراتفری کس چیز کی ہے؟ وہ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولا۔ مجھے جلدی اٹھنا تھا مگر آپ کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی، کالج جانا تھا مجھے آج، وہ روٹھے انداز میں بولی۔ ارے ایسے کیسے کالج جانا ہے تمہیں؟ ابھی ہماری شادی کو 3 دن ہوئے ہیں اور تم کالج جا رہی ہو؟ مجھے تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ آپ نہیں چاہتے کہ میں اچھی سی ڈاکٹر بنوں؟ وہ جھنجھلا کر بولی تو علی بے اختیار مسکرا دیا۔ میری جان، میں کیوں نہیں چاہوں گا، لیکن اب میرے بھی تو کچھ ارمان ہے نا، وہ تو پورے کرنے دو۔ برسوں اس سکون کے لیے ترسا ہوں، اب مجھے سکون کا تھوڑا سا سانس لینے دو۔ وہ اسے باہوں کے حصار میں لیے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ آپ کچھ زیادہ ہی رومانٹک نہیں ہو رہے ہیں؟ ویسے میں آپ سے کافی چھوٹی ہوں، تو ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ رومانس کرتے شرم نہیں آتی؟ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ میری جان، اس میں میرا تو قصور نہیں ہے، میں 35 سال کا ہو گیا ہوں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میرے جذبات برے ہو گئے۔ میری زندگی کی پہلی لڑکی ہو جسے میں نے چاہا ہے۔ وہ اپنے لب اس کے مخملی رخسار پر رکھتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا تو مہک کی ہتھیلیاں پسینے سے پسیج گئی۔ پھر وہ اسے آہستہ سے چھوڑتا پیچھے ہوا تو وہ جلدی سے فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو بڑی ماں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لو گی؟ بڑی ماں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے ایسی اوچھی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے شوہر ہیں اور انہیں مجھ سے محبت ہے اور یہ خود بخود ہوئی ہے، آپ کی بیٹی کی طرح زبردستی نہیں کی میں نے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ تو تمہاری ساس نے تمہارے دل میں زہر گھولا ہے؟ جی نہیں، میری ساس نے مجھے حقیقت بتائی ہے کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کی دھمکی دے کر علی کے ساتھ منگنی کی تھی، مگر علی اس منگنی سے خوش نہیں تھے، لیکن وہ ان کی دوست تھی اور آپ سے بھی ان کی بہت محبت تھی، اسی لیے وہ اس محبت میں بلیک میل ہوتے گئے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے، مگر وہ میری بیٹی کی وجہ سے میرے کہنے پر اپنی آنکھوں کی روشنی نہیں لانا چاہتا، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آنکھوں سے کسی لڑکی کو نہیں دیکھے گا، بڑی ماں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ فکر مت کیجیے، مجھے دیکھنے کی چاہ میں وہ اپنی آنکھوں کی روشنی ضرور پانا چاہیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے بڑی ماں، وہ چبا چبا کر بولتی انہیں سلگا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
پھر کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی مگر علی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو کافی زیادہ پریشان تھا۔ کیا ہوا علی؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ بڑی ماں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ان کا دل دکھا دیا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی بیٹی کھوئی ہے یار، اور میں ان کی بیٹی کا محبوب تھا، تو اب ان کے لیے یہ سب سہنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ وہ لب چباتے ہوئے بول رہا تھا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، وہ بے بسی سے اپنا سر تھامتے ہوئے بولا۔ وہ کیجیے جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ علی، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ زندگی کو جیے؟ اللہ پاک نے آپ کو حق دیا ہے۔ مرینا آپ سے محبت کرتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی محبت کی وجہ سے خود پر ہر خوشی کو حرام کر دیں۔ آپ کی محبت میں ہوں نا، تو میرے دکھ اور تکلیف کا کیا؟ آپ کو اس قدر اذیت میں نہیں دیکھ سکتی میں۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولی تو علی نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹتے اپنے قریب کر لیا۔ یہ تم اتنی پیاری پیاری باتیں کہاں سے سیکھ رہی ہو؟ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر بولا۔ پیارے لوگ پیاری ہی باتیں کرتے ہیں، اور میں تو ہوں ہی بہت پیاری، وہ شرارتی انداز میں بولی تو علی کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ اسے باہوں کے حصار میں لیے اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ آنے والے دنوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے، اور جب شادی کے بعد پہلی بار کالج گئے تو ہر طرف سے چہ مغویاں ہو رہی تھے۔ کیا بات ہے، تم نے تو اس کالج کے پرنسپل کو ہی پھنسا لیا، اس کی کلاس فیلو کمزا نے طنزی انداز میں کہا۔ ارے پیسہ دے کر ان جیسی مڈل کلاس لڑکیاں کیا کچھ نہیں کر جاتی۔ اس نے اپنی خوبصورتی سے آئلہ میم کو اپنی طرف مائل کیا۔ بتا رہی تھی زوبی ہمیں کہ کیسے اس کی برتھ ڈے پارٹی میں اس کی ماسی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ارے اس جیسی لڑکیاں ہم جیسی ہائی کلاس لوگوں کی پارٹیوں میں اسی لیے تو آتی ہیں، اپنی خوبصورتی کو کیش کرواتی ہیں یہ لوگ۔ ایک اور لڑکی منسا نے کہا تو مہک کے اندر جیسے آگ ہی لگ گئی۔ میں نے جو بھی کیا ہو اور جس وجہ سے بھی کیا ہو، تم لوگ کون ہوتے ہو جو مجھے جج کرے؟ اور ہاں، میں ڈاکٹر علی کی بیوی ہوں، تو اسی لیے تمیز سے بات کیجیے، ورنہ اس کالج سے نکلوانے میں ایک پل نہیں لگاؤں گی۔ وہ ترک کر بولتی ہوئی مڑی، پیچھے کھڑے ہوئے علی کے چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے وہاں سے مڑا اور اپنے آفس آ گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے آئی تو وہ چیئر پر بیٹھا ہوا اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ کیا ہوا، کسی ٹینشن میں ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ہر طرف سے یہی باتیں ہیں، لوگ تمہیں لالچی اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، وہ لب کچلتے ہوئے بولا۔ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی لوگ کسی حال میں جینے نہیں دیتے، اور ان جیسے لوگوں کی باتوں کو اگر ہم اپنے دماغ پر سوار کریں گے تو جئیں گے کیسے؟ وہ اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے اس کی باہوں کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے ہوئے لاڈ سے بولی۔ اچھا، ویسے بڑی ماں بھی تمہارے بارے میں یہی کہتی ہے کہ تم ایک لالچی لڑکی ہو، مگر مجھے کچھ لالچ نہیں نظر آیا تم میں۔ ان 7-8 دنوں میں تم نے کسی چیز کی مجھ سے فرمائش نہیں کی، یہاں تک کہ اپنی منہ دکھائی کی بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر کوئی لالچ نہیں ہے، تو پھر بھی تم نے اپنے سے اتنی بڑی عمر کے انسان سے شادی کیوں کی؟ بس مجھے آپ کو زندگی کی طرف واپس لے کر آنا تھا۔ اب آپ سے شادی تو کوئی لالچی بھی کر سکتا تھا نا، تو میں نے سوچا کہ مجھ جیسی پگلی ہی ہے جو آپ سے محبت کرے گی۔ آپ جیسے ہیں مجھے ویسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، مجھے دیکھ نہیں سکتے مگر دل کی آنکھوں سے تو دیکھ سکتے ہیں نا، وہ اس کے عین دل کے مقام پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی۔ ارے یار نہ کرو نا، پہلے ہی بے چین ہو، دل چاہ رہا ہے کہ ابھی گھر چلا جاؤ، بالکل دل نہیں لگ رہا ہے آج۔ اور اسے خود میں بھینجتے ہوئے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر روز و شب یوں ہی گزرنے لگے۔ لوگ اب باتیں کرنا چھوڑ چکے تھے، اب ان کی محبت کے قصے عام ہونے لگے تھے۔ علی کے اندر اسے دیکھنے کی چاہ بڑھنے لگی تھی۔ آج اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی، اور اسے علی نے ایک وائٹ کلر کی فیری میکسی گفٹ کی تھی، اور شام کو پارٹی تھی۔ وہ اس ڈریس میں کھلے بالوں کے ساتھ سر پر تاج سجائے ہوئے کسی سنڈریلا کی طرح لگ رہی تھی۔ پوری پارٹی میں اس کے حسن کے چرچے ہو رہے تھے، ہر ایک کی زبان پر اس کی خوبصورتی کا ذکر تھا، اور علی گمسم سا ایک سائڈ پر بیٹھا تھا۔ اٹھیے نا، مجھے آپ کے ساتھ کپل ڈانس کرنا ہے، وہ اس کو بازو سے تھامتے ہوئے بولی، اور پھر دونوں سٹیج پر آ کر ایک دوسرے میں کھوتے چلے گئے۔
پھر پارٹی کے بعد وہ کمرے میں آئے تو علی فریش ہونے چلا گیا اور وہ تھکن دور کرنے کے لیے لیٹ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک سے اسے اپنے رخسار پر گیلا پن سا محسوس ہوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور علی جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے بھیگے رخسار صاف کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے علی، آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے بےتابی بھرے انداز میں پوچھا۔ آج میرے دل میں طوفان مچا ہوا ہے، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک تمہیں دیکھ کر تمہاری خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں مہک۔ شاید یہ میرا پاگل پن ہے کہ اس عمر میں تمہیں دیوانوں کی طرح چاہنے لگا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ اگر میں نے اپنی آنکھوں کی روشنی کو واپس لیا تو بڑی ماں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اس کے گلے لگے نم لہجے میں بولتا جا رہا تھا اور وہ ساکت و جامد سی اس کی باہوں کے حصار میں بے جان ہو رہی تھی اور اس کا دل علی کی بے بسی پہ جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ پھر وہ بمشکل اسے سنبھال پائی۔ اگلے دن صبح وہ بڑی ماں کے کمرے میں آئی تو وہ تسبیح کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر ناگواری بھرے پل پڑ گئے۔ آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں ان کے ساتھ؟ وہ بہت ٹوٹ گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس دنیا کو دیکھنے کو۔ وہ بولی، دنیا کو دیکھنے کو یا تمہیں دیکھنے کو تڑپ رہا ہے؟ اچھا ہے، اسے تڑپنا ہی چاہیے۔ اس نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے۔ کتنی محبت کرتی تھی وہ اس سے۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ ایکسیڈنٹ میری بیٹی کے ہاتھوں ہوا اور اس نے اپنی جان کھو دی اور علی نے اپنی آنکھیں، پر علی اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اسی لیے میرے اندر غصہ بھر گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس پر ہر خوشی کو حرام کر دوں گی۔ نفرت ہے مجھے اس شخص سے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی بڑی ماں اس سے بہت محبت کرتی ہے، مگر میں نے اپنی بیٹی کی میت کو دیکھ کر قسم کھائی تھی کہ میں علی کو کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی اور میں ایسا کروں گی۔ وہ ہر خوشی کو اپنے اوپر حرام کرتا ہی جائے گا۔ تم دیکھنا، ایک دن وہ تمہیں بھی چھوڑ دے گا۔ میں اس کے دل میں آہستہ آہستہ تمہارے خلاف زہر بھر دوں گی۔ اگر ایسا نہیں کر سکی نا تو تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ چبا چبا کر بولتی جا رہی تھی اور باہر کھڑا علی ان کی نفرت پہ کرب سے آنکھیں میچ گیا اور وہ مڑا تو کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ چلو میرے ساتھ، آئلہ بیگم کی آواز پہ وہ چونکا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں لے آئی۔ دیکھ لیا تم نے کہ کس قدر نفرت کرتی ہیں تمہاری بڑی ماں تم سے، مگر تم ان کی محبت میں اپنے اوپر ہر خوشی حرام کیے ہوئے ہو۔ تم نے سوچا کہ تم آگے کیا کرو گے؟ علی، تمہارے بچے ہوں گے، تمہاری بیوی کو تمہاری ہمیشہ ضرورت رہے گی، مگر تم تو آنکھوں سے اندھے ہو، اس کے محافظ کیسے بنو گے؟ وہ تلخ لہجے میں بولی تو وہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلا گئے۔ اگلے دن اس نے اپنا لندن کا ٹکٹ کروایا۔ کیوں جا رہے ہیں آپ مجھے چھوڑ کے؟ میں کیسے رہوں گی؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ بس 2-3 مہینے کی بات ہے، میرا کورس جیسے مکمل ہوگا میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ اس کے رخسار کو تھپ تھپا کر بولا۔ پھر وہ ایئرپورٹ تک اسے چھوڑنے آئی، مگر کتنی دیر اس کے سینے سے لگی روتی رہی تھی۔ پھر وہ وہاں پہنچا تو اس کا دوست وہاں پر اسے لینے آیا تھا۔ اس نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایک ماہر آئی اسپیشلسٹ سے رابطہ کیا تھا۔ اس کا اسی ویک کے اینڈ پر آپریشن تھا۔ روز مختلف قسم کے ٹیسٹ اور ڈاکٹرز سے میٹنگ کی وجہ سے اس کا تقریباً گھر سے ہر قسم کا ناتا ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کی سرجری کامیاب ٹھہری تھی۔ جب اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی تو کتنی دیر وہ بے یقینی سے ارد گرد کی روشنی کو دیکھتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ وہ سرجری کے بعد فارغ ہی فارغ تھا، تو ہر وقت وہ فون پر اسی کے ساتھ لگا رہتا۔ وہ اس سے بات کرتے کرتے رونے لگتی تھی۔ پلیز واپس آ جائیں نا، میں نے آپ کے لیے سرپرائز پلان کیا ہے۔ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ بس میری جان، 1 مہینہ اور، پھر میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے فون بند کر گیا۔ وہ آج لاؤنج میں اداس سی بیٹھی تھی۔ اسے 3rd منتھ سٹارٹ ہونے والا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کو یہ خوشخبری سنا دے، لیکن وہ علی کو سب سے پہلے یہ سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اسے صبح سے وامٹ پہ وامٹ ہو رہی تھی، ٹھیک سے کچھ بھی کھایا بھی نہیں جا رہا تھا اور چکر الگ سے آ رہے تھے۔ 2 مہینے ہونے والے تھے اور علی ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ وہ اٹھ کر بمشکل کچن میں گئی اور وہاں سے ایپل لے کر وہ واپس لوٹ ہی رہی تھی کہ سامنے لاؤنج سے اندر داخل ہوتے علی کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ بھی اندر آتے ہوئے ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ بلا شبہ وہی مہک تھی۔ دودھ ملائی جیسا رنگ اور لمبی چوٹی آگے کو لٹک رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اسے چھو کر دیکھا
اور پھر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ بس میری جان، میں آ گیا ہوں نا، وہ اس کے کان کی لو کو آہستہ سے چھوتے ہوئے بولا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ پھر اچانک سے اس کا جسم ڈھیلا ہوا اور وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ اسے جلدی سے باہوں میں اٹھاتا صوفے کی جانب بڑھا اور سب لوگ آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو یار، میری جان ہی نکال دی تم نے، اور یہ تم اتنی بیمار سی کیوں لگ رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو علی مسکرا دیا اور پھر اس کے ماتھے پر شدت سے لمس چھوڑا اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے ہماری یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے، زید نے شرارتی انداز میں کہا۔ ہاں تو جاؤ نا، میاں بیوی کے بیچ میں آپ لوگوں کا کیا کام؟ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اطمینان سے بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ واہ واہ، لگتا ہے لندن میں شہد کے گولے کھاتے رہے ہیں، بڑا ہی شہد ٹپک رہا ہے، اسامہ نے بھی اپنے نٹکھٹ انداز میں کہا۔ اچھا بیگم، چھوڑو تم ان سب کی باتوں کو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں۔ کیسی زرد سی لگ رہی ہو مجھے۔ بیٹا، مجھے بھی کئی دنوں سے یہ کافی نڈھال سی لگ رہی ہے، مجھے لگا کہ شاید تمہیں مس کر رہی ہے، آئلہ بیگم نے کہا۔ نہیں، وہ دراصل مجھے کچھ نہیں ہوا، بس پیگننٹ ہوں تو اسی لیے۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سر جھکا گئی تو سب نے اسے بے یقینی سے دیکھا اور پھر خوشی سے سب ینگسٹرز شور کرنے لگے اور آئلہ تو اس پہ صدقے واری جا رہی تھی۔ علی کا چہرہ بھی خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ زبیدہ بیگم نے تھکے تھکے انداز میں یہ سب دیکھا اور بوجھل دل سے وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ نفرت کی بازی ہار چکی تھی اور مہک کی محبت جیت گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے گود میں اٹھائے کمرے میں آ گیا۔ یار، میں سرپرائز دینا چاہتا تھا، تم نے تو اس سے بڑا سرپرائز دے دیا مجھے، بہت بہت خوش ہوں میں، تھینک یو۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تو وہ شرمگی مسکراہٹ سے سر جھکا گئی۔ علی، اس سے بڑا سرپرائز آپ نے مجھے دیا ہے کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے دل نے ہمیشہ خواہش کی ہے کہ آپ کی حسین باگر بلے جیسی آنکھیں مجھے دیکھیں۔ وہ اپنی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر بولی، مجھ سے زیادہ تمہاری آنکھیں حسین ہیں کہ دل بے اختیار ان پر غزل کہنے کو کر رہا ہے۔ ویسے تو پوری کی پوری قیامت ہو تم۔ ایک غزل بہت فٹ ہو رہی ہے تم پہ، اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ ارشاد ارشاد۔ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، آفری 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 آفری، تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نشی، آفری 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 آفری۔ ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی، جسم جیسے اجنتا کی مورت کوئی، جسم جیسے نگاہوں پہ جادو کوئی، جسم نغمہ کوئی، جسم خوشبو کوئی، جسم جیسے مچلتی ہوئی راگنی، جسم جیسے مہکتی ہوئی چاندنی، جسم جیسے کہ کھلتا ہوا ایک چمن، جسم جیسے کہ سورج کی پہلی کرن، جسم ترشا ہوا دلکشو دلنشی، سندلی سندلی مرمری مرمری، حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، آفری 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 آفری۔ اس غزل کے ہر مصرے پر وہ شرم سے پلکیں اٹھاتی اور جھکاتی اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا گئی۔ وہ اس سے خود میں بھینج کر مطمئن انداز میں آنکھیں موند گیا۔ 5 سال بعد ڈاکٹر علی کے ساتھ ڈاکٹر مہک آپریشن تھیٹر میں موجود تھی۔ آپریشن کامیاب ٹھہرا تھا۔ سب لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ کھلے کھلے چہرے سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ گھر روانہ ہوئے اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو مرینا اور فرحان بھاگتے ہوئے آ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ کیا ہوا میرا بچہ، ماما کو بہت مس کیا؟ ارے اکیلی ماما کو تھوڑی مس کیا، بابا کو بھی کیا۔ ویسے مجھے لگتا ہے بڑی ماں، انہوں نے آپ کو بہت تھکا دیا ہے، انہوں نے ہانپتے ہوئے باہر آتی بڑی ماں سے کہا۔ ارے میری تو جان بسی ہے ان میں، وہ مسکرا کر بولی اور پھر ان دونوں کو لے کر اندر واپس چلی گئی۔ تھینک یو، تمہارا برسوں پہلے کیا گیا فیصلہ بہت اچھا تھا۔ تم نے بڑی ماں کی گود میں ہماری بیٹی کو ڈالتے ہوئے یہ کہا کہ یہ آپ کی مرینا ہے، اس نے ان کی ساری نفرت کو مٹا دیا۔ تم جادوگر ہو میری جان۔ وہ اسے باہوں کے حصار میں لے کر بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دوں۔ پھر وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے، جہاں ان کی جنت آباد تھی۔